बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो, एडिटर निदाए किसान। आज जो प्रोग्राम आपको देने जा रहे हैं वो पहले प्रोग्राम से इंटायरली चेंज है, टॉपिक भी चेंज है, लेकिन मौज़ूअ सुख़न इंसान ही है, वो माशरा है। आज इस वक्त आप पूरी दुनिया में एक आफाकी बीमारी मुसीबत में मुब्तला है, उसको आपने देख रहे हैं। रोज़ टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर, दोनों पर इसकी हवाले से अपडेट लेते रहते हैं। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ऐसा होता रहा है। और जो लोग तारीख़ पर नज़र रखते हैं और जो अहले बसीरत हैं, वो कुरान पाक से राब्ता रखते हुए फ़हम व फ़रासत से दो चार होते हैं और उनका विज़न खुलता है, उनको पता लगता है कि ये कौमों पर अरूज व ज़वाल आए हैं। आज का हमारा मौजू है कौमों का अरूज व ज़वाल। तो आज जो हमारे मेहमान हैं रियाज़ महमूद अहमद साहब हैं, वो एक मज़हबी स्कॉलर हैं, इस हवाले से उनकी बड़ी क्लिप है। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, ज़रा मेरे नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि ये अरूज व ज़वाल, पहले तो अरूज व ज़वाल के हवाले से बताइए, फिर उसके बाद ये कौमों की तारीख़ों में ये अरूज व ज़वाल कुरान पाक के रेफरेंस से क्या हैं, ये ज़रा तफसील से बताइएगा मेरे नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल किया कि कौमों का अरूज व ज़वाल, तो जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बुनियादी तौर पर इंसान को इसलिए पैदा किया था कि उसकी फर्मा बरदारी करे। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी फर्मा बरदारी के लिए पैदा किया। अब यह है कि देखें आप, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक इंसान जो है वो बिल्कुल अल्लाह की फर्मा बरदारी में रहे, अक्सरियत लोगों की। और अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब उसके पैदा किए हुए लोगों में से जब अक्सरियत उसकी नाफरमानी में चली जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस वक़्त फिर उन पर कोई अज़ाब की सूरत में या तंबीहात की सूरत में उस कौम की आजमाइश के लिए उस पर मुश्किलात नाज़िल होती हैं। जिस तरह आप अगर कौमों की तारीख़ देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब आई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कौम को जब दावत हक़ दी, तो इसकी बजाय कि वो कौम उसको एक्सेप्ट करती, ख़ुसूसन उसके वो जो वसाइल वाले लोग थे, साहब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने उसको बिल्कुल मान ना दिया। और चंद लोग जो कि इंतहाई उस मुआशरे में उनकी कोई वक़्त नहीं थी, उनका स्टेटस नहीं था, उन लोगों को उन्होंने वो चंद लोग ईमान लाए। और 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कौम को जो है वो तबलीग की, लेकिन उसने बिल्कुल मान ना दिया। बिलाखिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह की दुआ के जवाब में उस कौम को शदीद अज़ाब में गर्क कर दिया। और देखें उसमें इवन तो इस तारीख़ में आप गौर करें ज़रा कि एक उनका बेटा था जो कि उस वक़्त वो भी ईमान नहीं लाया था उनकी दावत पर, तो वो उस वक़्त एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया कि आजा, तू भी ईमान ले आ, अल्लाह के दिए हुए बताए हुए रास्ते को अडॉप्ट कर ले। लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसको फ़ख्र था कि मैं जो है ना एक पहाड़ पर खड़ा हूँ, और उसने जवाब भी दिया कि मुझे ये पहाड़ बचा लेगा। लेकिन क्या हुआ कि बहुत जो एक बड़ी लहर आई और उसने उसको भी जो है ना उड़ा के रख दिया। तो ये इस तरह आप देखिए, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ कौमें आई, कौम आद आई, कौम समूद आई। फिर अपना जो है ना कौम समूद ऐसी कौम थी जो कि बड़ी ताकतवर लोगों की थी। आप हैरान होंगे कि दुनिया में आज तक कौम समूद और कौम आद जैसे कौम उसके बाद नहीं आई। बड़े उनके मतलब कड़ियल जवान लोग थे और ताकतवर थे, और उनको इतना सख्त तक पहाड़ों में घर बनाते थे। लेकिन जब अल्लाह का कोड़ा बरसा, और कोड़ा उस बरसा ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बग़ैर किसी जो है ना वो अपना वार्निंग के उन पर कोड़ा अपना बरसा दिया,
بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کو پہلے وارننگ دی گئی. پہلے حضرت ہود علیہ السلام اس قوم پر آئے، پھر حضرت صالح علیہ السلام آئے. وہ قوم عاد تھی، یہ دونوں ایکچولی ایک ہی باپ کی اولاد میں سے دونوں قومیں تھیں. اور ان میں پھر یہ جو دو ان کو پھر جب ختم کیا گیا، اللہ کا جب عذاب آیا تو اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ عاد جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ بارش کافی دیر سے نہیں ہوئی تو یہ بارش کا موسم ہے، ہم انجوائے کریں گے. تو وہ جناب انجوائے کر رہے تھے، اور 7 وہ راتیں اور 8 دن تیز آندھی چلی اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. اور وہ آندھی جو تھی ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی رہی، اور وہ قوم جو ہے اس کو بھی، اور اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی تھی. پھر اس کے بعد قوم سمود جو ہے وہ انہوں نے بھی حضرت اپنے اس وقت کے نبی حضرت صالح سے یہ فرمائش کی کہ ہم تب ایمان لائیں گے اللہ پر اور آپ پر اگر آپ ہمارے سامنے ایک معجزہ دکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس پہاڑی جو آپ کے سامنے ہے یہاں سے آپ ایک اونٹنی برآمد کر دیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارا معجزہ جو تم کہہ رہے ہو یہ پورا ہو جائے گا، لیکن سبجیکٹ ٹو کنڈیشن یہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد پھر ایمان لانا پڑے گا. اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا. اور وہ اس قوم نے یہ ایگری کیا اس وقت. بعد میں جب اونٹنی اندر سے پہاڑ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے سامنے جو برآمد کی، اور جب اس کو لیکن ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی کہ یہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم ساری قوم پانی پیو گی. لیکن انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا اس وقت تو مان لیا. بعد میں کچھ عرصے کے بعد 2 ڈھائی 3 سال بعد ان میں سے ایک بڑا طاقتور آدمی تھا، اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں بڑی پرابلم بن رہی ہے کہ ہمیں ایک دن ہم پانی نہیں پی سکتے. تو اس نے پھر اس سردار نے، اس کا قدار نام تھا، اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. جیسے ہی کاٹی تو اس پر پھر عذاب آ گیا اللہ کا، اور پھر اس پر بھی وہ جو نا وہ اپنا زلزلہ اور چیخ کی صورت میں اس قوم پر عذاب آیا. اچھا، اسی طرح اس کے بعد بھی پھر قومیں ہیں. تو وہ یہ ایک طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اصول ہے یہ کہ جب کوئی قوم بھی انتہائی گناہوں میں لتھڑ جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ چیزیں ایون آپ اگر آپ دیکھیں تو بر صغیر میں کچھ عرصہ پہلے یہ 19 کچھ میں یہ جو ہے یہ ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی. اس میں بھی لاکھوں لوگ جو ہے تو مر گئے تھے، مطلب بہت اس میں اموات ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک اور بیماری پھیلی تھی، اس میں پلیگ تھی غالباً یا اور بھی اس طرح کی، تو اس میں بھی لاکھوں کروڑ کے قریب آدمی مر گیا تھا. تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے. اچھا، یہاں پر حکمت کیا ہے، یا ان کو جو یہ عذاب آتا ہے اس وقت آتا ہے جب اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس کی نبی کی نافرمانی کی جاتی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بنیادی طور پر اس کی دیکھیں 2 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو بھی قوم، خواہ وہ اللہ کی فرما بردار مسلم قوم ہو یا نان مسلم ہو، اگر وہ قوم اخلاقی جو اس کی اقدار ہے اس کو بھی اکثریت چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم پر بھی جو ہے نا وہ اپنا عذاب لے آتے ہیں. اس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہے وہ لیکن وہ عملی طور پر ان کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی فرمان برداری میں نہیں ہیں تو ان پر بھی عذاب آتا ہے. جس طرح میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ بر صغیر میں جب انگریز آئے تو یہ کتنے تھے؟ یہ تھوڑے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں یہ ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے ان کی یہ آئے اس وقت بر صغیر میں. چونکہ اس وقت مسلمانوں کا کردار بہت ہی جو بگڑ چکا تھا، لوگ جو تھے وہ اچھے مسلمان نہیں تھے اس وقت. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو جو کہ ان سے بہتر دنیاوی لحاظ سے زیادہ منظم تھی ان کو یہاں پر اقتدار دے دیا، ڈومینیٹ کر دیا. تو یہ ایک تو یہ اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لوگوں کی اکثریت کی نافرمانی میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کو بھی بعض دفعہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر غفور الرحیم ہے وہاں پھر وہ جو ہے نا وہ سخت عذاب دینے والے بن جاتے ہیں. تو یہی سچویشن جو ہے. اب آپ غور کریں کہ آپ کے سامنے یہ چند دن پہلے لاہور میں جو ہے نا دنیا میں بھی لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ یہ خواتین جو تھی وہ ان کے جو آرگنائزر تھے ان کو بھی خدا خوفی نہیں تھی اور ان عورتوں کو بھی خدا خوفی نہیں تھی کہ انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا کہ میرا جسم میری مرضی.
تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو بعض نعرے ہیں، جو بعض چیزیں ہیں دنیا میں جب اس طرح کی آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی بعض دفعہ غصہ آ جاتا ہے، اور اللہ کا جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ مختلف تنبیہات کی صورت میں، مختلف عذابوں کی صورت میں وہ اپنے جو نا وہ اپنے لوگوں پر وہ پھر نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ سزا دینا نہیں چاہتا، لیکن انسانوں سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا، اس کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمیں کرائٹیریا دے دیا۔ اب وہ کرائٹیریا یہی ہے کہ جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، 35-36 نمبر آیات ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس میری جو ہے نا وہ احکامات آئیں گے، جو اس میری ہدایت جو کہ اس ہدایت کی جو اتباع کرے گا وہ جو ہے اس کو وہ نہ غم کھائے گا، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا، اور وہ لوگ جو کہ میری احکامات کا، میری ہدایات کا جو انکار کریں گے یا اس کو عملی طور پر جھٹلائیں گے، وہ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگ میں جانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پھر آگ میں جا کے وہ نکلیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، رب کو منایا کیسے جائے؟ مختصر الفاظ میں بتائیے۔ ہاں، اس میں ایک میں عرض کر دوں آپ کو کہ اس کا جو کرائٹیریا اللہ نے یہ بھی قرآن میں بتایا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں ہے کہ 9 نمبر آیت ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ ہے مومنوں کے لیے جو مسلمان ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، اگر تم سے غلطی ہو جائے تو تم سچی توبہ اپنے رب سے کر لیا کرو، امید ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جو ہے وہ جنتوں میں داخل کر دے گا۔ یہ تو ہے مومنوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے کیا ہو، جس طرح آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ جو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ ہدایت ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا آیت ہے، یہ بھی قرآن اس کے لیے بھی گائیڈ کر رہا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ جو کہ 53 نمبر آیت ہے سورہ الزمر میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے میرے پیارے رسول، ان ساری دنیا کے انسانوں کو آپ بتا دیں کہ دیکھو تم جو ہے نا وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں جن سے وہ بڑے شرمشار ہیں اس وقت، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ ان کے گناہوں کو سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ کچھ یہ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے بہت بڑی کہ بے شک اللہ جو ہے نا وہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلوشن اس کے آگے اگلی آیت میں بتایا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دیکھو رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سرنڈر کر دو، اس کی اطاعت میں آ جاؤ، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب، تم پر عذاب آ جائے، عذاب کی صورت میں یا موت کی صورت میں۔ دیکھیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو کہ احسان تھے مومنوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت بنایا۔ انہوں نے دعا کی تھی اپنی زندگی میں، یا اللہ میری امت پر من حیث الامت عذاب نہ آئے، لیکن تنبیہات آ رہی ہیں۔ اس کی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہم سچی توبہ کریں اور اپنے جو نا اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، اس کی اطاعت میں چلے جائیں اس سے پہلے کہ موت واقعہ ہو جائے اور پھر ہماری مدد بھی نہ کی جائے۔ ناظرین، بات یہی ہے کہ جب رب راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے
اور جب کوئی مالک ناراض ہو جائے اور غلطی انسان سے ہو جائے، اس کے غلام سے غلطی ہو جائے، تو اس کی طرف رجوع کرنا ہی ضروری ہے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، وہ کل کائنات کا مالک ہے، اور اس کے ایک اشارے پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جن کو دنیا میں اپنی طاقتوں کا بڑا غم تھا، اور وہاں پر بھی جب وہ اس کی خدائی کو للکارا تھا انہوں نے آ کر، تو پھر اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کو ابابیلوں کے پتھروں سے مروایا۔ تاریخ گواہ ہے۔ اور آج بھی کوئی اس بات پر یہ بضد ہے کہ جی ہم بہت طاقتور ہیں اور ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، آج بھی وہ ایک چھوٹے سے جرثومے میں کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ وائرس، آج وہ اپنی تمام طاقت اور ترقی کے باوجود وہ سرنڈر کر گئے ہیں، وہ جھک گئے ہیں ان کو۔ تو اس لیے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، عروج کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے بہت ترقی کر لی، قوموں کے عروج کی وجہ صرف ایک ہے، ان کا کردار، ان کی اخلاقی قدریں، اور جو وہ قدریں کہ جو قرآن پاک نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس لیے ہم نے جہاں پر بھی آج انسانیت نے ان قدروں کو چھوڑا ہے تو وہاں تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بیماری پھیلی ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہوئی ہے، اور اس لیے یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، ہمیں ایک وارننگ دی گئی ہے کہ مسلمانوں، انسانوں سنبھل جاؤ، اور جانا سب نے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس موت کی اٹل حقیقت کا سب کو پتہ ہے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کو اس بات کا یقین کامل ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہر ایک یقین علیحدہ لیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ آج یہ جو ہمارے پر پوری دنیا پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ان میں ایک ہی ہے کہ رجوع للہ، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اور ان اعمال کی طرف، ان اعمال سے، ان باتوں سے منع ہو جائیں کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا۔ آج یہ آخری بات کہتے ہوئے اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ آج کہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان طاقتوں نے ظلم اور جبر کی انتہا کر دی تھی۔ کیا یہ ہمارے ہمسایہ میں لاک ڈاؤن نہیں تھا ہوا؟ کیا مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہمسایہ کشمیر میں مسلمانوں پر لاک ڈاؤن نہیں ہوا؟ پھر یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ آج لاک ڈاؤن پوری دنیا میں ہوا ہے، آج اس درد کو محسوس کیجئے، آج اس درد کو محسوس کیجئے، لیکن یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس وبائی مرض سے سرخرو ہو کے نکلیں گے، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، لیکن ہاں اس عمر پر یہ سب کا یقین کامل ہے بحیثیت مسلمان کوئی بہت بڑا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ فوری طور پر اگر غلطی ہو جائے رجوع اللہ کیجئے، اللہ کی طرف کریے، اور اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے محلوں کو آباد کیجئے، اور نئی نسل کے لیے خصوصی طور پر کہ جن کو یہ کہا گیا ہے اور وہ آج انجوائے کرتے پھر رہے ہیں اور وہ گلیوں کوچوں میں پھر رہے ہیں، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ رب ہم سے ناراض ہوا ہے۔ اسی بات سے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارا جو ندائے کسان ٹی وی کے ذریعے ہم ایک ٹریننگ ورکشاپ کر رہے ہیں، وہ آپ اس میں رابطے میں رہیے، اس نمبر پر جو درجہ نمبر چل رہا ہے اس پر اپنا اندراج کروائیے۔ پورا شیڈیول ہم انشاءاللہ بہت جلد اعلان کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔